बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक्स, जो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कल मैंने कराए, उसी का एक इंटरलिंक टॉपिक आज हमने करना है वेरिएबल्स के बारे में। कल हमने पढ़ा कि होते क्या है, इन्हें बनाना क्यों ज़रूरी होता है। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन बेसिक, कि बेसिक लैंग्वेज में जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं उनको जो नाम दिया जाता है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो क्या वो नाम हम अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं या नाम देने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो जाहिर बात है जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इनमें हर काम करने के लिए प्रॉपर एक सिंटैक्स होता है, प्रॉपर रूल्स बने हुए हैं, उसी के मुताबिक सारा काम होता है। तो ये जो हम वेरिएबल्स को नाम देते हैं, मसलन दो वेरिएबल बनाए, एक ए के नाम से एक बी के नाम से, या कोई वेरिएबल बना लिया एज के नाम से, या वेरिएबल बना लिया मार्क्स के नाम से। तो ये क्यों बनते हैं ये तो कल के लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। अब ये जो मार्क्स हमने नाम लिखा, एज नाम लिखा, या ए नाम लिखा, बी नाम लिखा, क्या इनको नाम देने के अपनी मर्जी से 1 2 3 भी क्या लिखा जा सकता है? क्या हैश ए लिखा जा सकता है? क्या क्वेश्चन मार्क 9 लिखा जा सकता है वेरिएबल का नाम? तो हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे कि कौन कौन सा वेरिएबल का नाम आ सकता है, किन रूल्स के मुताबिक वेरिएबल को नाम हम देते हैं। तो वो आज का हमारा टॉपिक है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल है, ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन बेसिक। अब रूल्स बुक के अंदर तो लिखे हुए हैं बड़े सिंपल से पॉइंट, सिंपली बुलेट्स लगाए गए या नंबरिंग वगैरह देकर 1 2 3 4 एक सेंटेंस लिखा हुआ है। तो इनको अगर इनकी प्रेजेंटेशन हम मजीद अच्छी बनाना चाहते हैं तो हेडिंग्स बनाकर लिख लें। हेडिंग किस तरह 1 बाय 1, यहाँ पर मैं सिर्फ हेडिंग्स लिखूंगा, आगे उनकी जो स्टेटमेंट्स है वो आपने लिखते जाना है 1 बाय 1 सा। बुलेट्स कहते हैं, अभी मैंने एक नाम लिया बुलेट्स एंड नंबरिंग। एक तो होता है कि पॉइंट्स जब हम लिख रहे हैं तो नंबरिंग दे दे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बुलेट्स होती है शेप्स, जिस तरह ये शेप छोटी सी मैंने लगाई या इस तरह की शेप है, इनको बुलेट्स कहते हैं। तो जब भी इस तरह के पॉइंट्स आ जाएं तो हम या बुलेट्स कोई शेप सी लगा कर लिख दें या नंबरिंग। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, या पैडिंग बना सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो वेरिएबल को जब हमने नाम देना है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 40 हो सकते हैं, 40 कैरेक्टर्स लॉन्ग। वेरिएबल नेम कैन बी, इट कैन बी 40 कैरेक्टर्स लॉन्ग। वेरिएबल का नाम 40 कैरेक्टर लंबा हो सकता है, लेकिन इतना लंबा नाम ना लिखा जाए वेरिएबल का, क्योंकि प्रोग्राम में बार बार वेरिएबल का नाम इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ प्लेसेस पे। तो जितना लंबा हम नाम देंगे उतना ही बार बार हमें उस वेरिएबल का नाम टाइप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से टाइम वेस्ट होगा। तो वेरिएबल का नाम 40 कैरेक्टर्स तक हो तो सकता है, लेकिन शॉर्ट से शॉर्ट सिंगल कैरेक्टर का बना दे, 2 का या 3 का, ताकि टाइप करने में बाद में हमें आसानी हो। तो पहली हेडिंग आप बनाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो नीचे आपने लिखना है वेरिएबल नेम कैन बी 40 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ये 40 कैरेक्टर लंबा हो सकता है।
اس سے زیادہ 40 کریکٹر سے زیادہ اگر ویریبل کا نام ہم لکھیں گے تو پہلے 40 کریکٹرز ایکسپٹ ہو جائیں گے، باقی اگنور ہو جائیں گے، باقی ایکسپٹ بیسک لینگویج نہیں کرے گی۔ تو ویریبل کا نام 40 کریکٹرز تک لمبا ہو سکتا ہے۔ سیکنڈ، اس میں کون کون سے کریکٹرز آ سکتے ہیں؟ کریکٹرز ان ویریبل نیم۔ سیکنڈ ہیڈنگ ہم بنائیں گے کریکٹرز ان ویریبل نیم۔ تو کریکٹرز میں الفابیٹس بھی آ سکتے ہیں، ویریبل کا جو نام ہم نے دینا ہے اس میں الفابیٹس بھی آ سکتے ہیں۔ الفابیٹس اپر کیس میں بھی آ سکتے ہیں اور لوور کیس میں بھی، اپر کیس اینڈ لوور کیس۔ اب اپر کیس اور لوور کیس کیا ہے، میں 9th میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کمپیوٹر سائنس میں چاہے ہم کوئی سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں یا بک کے اندر، ٹیکسٹ بک کے اندر ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، ادھر کیپیٹل یا اسمال لیٹر کا ذکر کہیں پر نہیں ہے۔ اپر کیس یہ ٹرم یوز ہوتی ہے کیپیٹل لیٹرز کے لیے اور لوور کیس اسمال لیٹرز کو کہتے ہیں اسمال لیٹرز۔ اب کون کون سے؟ A to Z سارے لیٹرز آ سکتے ہیں اس میں، A to Z۔ الفابیٹس میں ہمیں پتہ چل گیا کہ ویریبل کا جو ہم نے نام دینا ہے، الفابیٹس آ سکتے ہیں، کون سے؟ سارے کے سارے الفابیٹس۔ کس طرح سے آ سکتے ہیں؟ اپر کیس میں بھی اور لوور کیس میں بھی، کیپیٹل لیٹرز میں بھی آ سکتے ہیں اور اسمال لیٹرز میں بھی۔ اس کا مطلب ویریبلز کا نام ہم کیپیٹل لیٹرز میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اسمال لیٹرز میں بھی۔ اور کون سے کریکٹرز آئیں گے؟ جتنے نمبرز ہیں وہ سارے آ سکتے ہیں، کوئی بھی نمبر آ سکتا ہے۔ نمبر کون سے ہیں؟ 0 to 9 یہی بیسک نمبرز ہیں جن سے ہزاروں لاکھوں میں جو بھی ویلیو ہم نے لکھنی ہے وہ ہم ان سے لکھ سکتے ہیں۔ تو سیکنڈ، نمبرز 0 to 9 تک، اٹ مین سارے کے سارے نمبرز آتے ہیں، الفابیٹس بھی سارے کے سارے ہو، نمبرز بھی ہم ویریبل کے نام میں کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ سمبل کون سے آ سکتے ہیں؟ ویریبل کے نام میں صرف ایک سمبل آئے گا، جسے کہتے ہیں ڈیسیمل پوائنٹ، یہ والا سمبل ڈاٹ، ڈیسیمل پوائنٹ۔ ویریبل کے نام میں واحد ایک سمبل ہے جو آ سکتا ہے، وہ کون سا ہے؟ ڈیسیمل پوائنٹ، جسے ہم ڈاٹ کہتے ہیں، انگلش میں بھی ہم یوز کرتے ہیں وہ جو فل سٹاپ ایک ڈاٹ سا لگاتے ہیں، پوائنٹ، وہ سمبل صرف ویریبل کے نام میں آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سمبل ویریبل کے نام میں ہم یوز نہیں کر سکتے۔ تو یہ کریکٹرز آ گئے۔ تھرڈ پوائنٹ، فرسٹ کریکٹر آف ویریبل نیم، فرسٹ کریکٹر آف ویریبل نیم۔ اب سمبل بھی آ سکتا ہے، نمبر بھی آتے ہیں، الفابیٹس بھی آتے ہیں، تو پہلا کریکٹر کیا ہونا چاہیے؟ کیا کوئی سمبل ہونا چاہیے، کیا کوئی نمبر ہونا چاہیے یا الفابیٹ ہونا چاہیے؟ تو ویریبل کے نام میں جو پہلا کریکٹر ہے وہ must be an alphabet۔ First character in variable name must be an alphabet، must be an alphabet۔ ویریبل کے نام میں جو پہلا کریکٹر ہے وہ لازمی الفابیٹ ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل، اگر میں کہوں کہ اے ہے تو سمپل پہلا اے کی کریکٹر ہے، الفابیٹ ہے۔ اگر میں لکھ دوں A9 ویلڈ ویریبل نیم ہے۔ اگر میں لکھ دوں 9A انویلڈ ہوگا۔ کیوں انویلڈ ہوگا؟ ہم نے ابھی یہاں پر رول پڑھا ہے کہ جو پہلا کریکٹر ہے وہ must be an alphabet، وہ لازمی کوئی الفابیٹ ہونا چاہیے۔ اس کا نمبر، پہلا کریکٹر نمبر نہیں ہو سکتا، لازمی الفابیٹ ہی ہوگا۔ اگر ہم نمبر لگائیں گے تو
ہوگا وہ انویلڈ ویریبل نیم کہلائے گا. تو ویریبل کے نام کا جو پہلا کریکٹر ہے وہ الفابیٹ ہونا چاہیے. پھر تو کل کا ٹاپک ایک ہم نے پڑھا تھا کی ورڈز، جن کو ہم ریزرو ورڈز بھی کہتے ہیں. ریزرو ورڈز وہ کون کون سے ہیں؟ فار ایگزامپل پرنٹ، ان پٹ، اف، دین، ایلس. کی ورڈز کو کیا ویریبل کے نام کے طور پہ ہم یوز کر سکتے ہیں؟ تو کی ورڈز کے کا جو ٹاپک ہے ویریبل سے پہلے، اس ٹاپک کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اگر آپ ریڈنگ کریں کہ جو کی ورڈز ہیں یہ ویریبل کے نام کے طور پہ یوز نہیں ہو سکتے. کین ناٹ بی یوز، کی ورڈز کین ناٹ بی یوزڈ ایز ویریبل نیم. ان کو ہم ویریبل کے نام کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے. کی ورڈز کو ہم ویریبل کے نام کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان کا ایک پری ڈیفائنڈ میننگ ہے، ان کا ایک پرپس ہے. وہ جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی اور پرپس کے لیے استعمال نہیں ہوتے. تو اگر ویریبل کے نام میں میں کہیں پر پرنٹ لکھ دوں تو وہ ویریبل کا نام نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو آؤٹ پٹ لینے کے لیے جو فنکشن ہے وہ اپلائی ہو جائے گا. تو جتنے بھی کی ورڈز ہیں وہ ویریبل کے نام کے طور پہ استعمال نہیں ہو سکتے. بلینک اسپیسز، ہیڈنگ ہم دیں گے بلینک اسپیسز. کیا ویریبل کے نام میں ہم خالی اسپیس دے سکتے ہیں؟ بلینک اسپیسز آر ناٹ allowed in variable name. Blank spaces are not allowed in variable name. Variable کے نام میں خالی اسپیس ہم نہیں دے سکتے. خالی اسپیس کیسے؟ فار ایگزامپل اگر میں نے ویریبل کا نام لکھنا ہے فادر نیم، ایف پھر اسپیس دے دیا کہ نیم لکھ دیا تو یہ انویلڈ ہوگا. اگر ہم نے اسپیس دینی ہے، ریڈیبلٹی بڑھانی ہے تو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں ایف نیم، جتنے ورڈز آئیں ان کا پہلا لیٹر کیپیٹل لکھ دیں. اب اگر یہ ہم نے لکھا تو ریڈیبلٹی نہیں بن رہی ہے، ہم نے ویریبل کو نام دیا، اس سے ریڈیبلٹی نہیں بن رہی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ریڈیبلٹی بھی بنے، ہم پروناؤنس کر سکیں ویریبل کے نام کو تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. تو اسپیسز تو دے نہیں سکتے، پھر اسے کیسے ریڈیبل بنائیں گے؟ مائی ایم کیپیٹل، فون کا پی کیپیٹل، نمبر کا این کیپیٹل. اٹ مینز ویریبل کے نام میں اگر ایک سے زیادہ ورڈز آ جائے تو ہر ورڈ کا جو پہلا لیٹر ہے وہ کیپیٹل لکھ دے، اس سے ریڈیبلٹی بڑھ جائے گی اور ہمارا کام بھی مکمل ہو جائے گا. تو ویریبل کے نام میں بلینک اسپیسز الاؤ نہیں ہے. لاسٹ کریکٹر ان ویریبل نیم، ویریبل کے نام میں جو آخری کریکٹر ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیٹ کین بی اے ٹائپ ڈیکلیریشن کریکٹر، کین بی اے ٹائپ ڈیکلیریشن کریکٹر. اب کچھ ویریبل ہم بناتے ہیں، فار ایگزامپل اے یا مارکس کے نام سے بنا لیا یا ایج کے نام سے ویریبل بنا لیا. ہم ان ویریبلز کو مزید سمجھانے کے لیے کس مقصد کے لیے بنائے گئے؟ ویریبل کے نام کے بعد کچھ سمبلز ہیں وہ لگا دیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ ویریبل کس نیچر کا ہے. فار ایگزامپل ویریبل کا نام ہے اے، میں اس کے اینڈ پہ ڈالر سائن کا سمبل لگا دوں تو یہ جو ڈالر سائن کا سمبل ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے اسٹرنگ کو، یہ ویریبل اسٹرنگ ہے.
یہ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں اسٹرنگ کیا ہوتا ہے، انٹیجر کیا ہوتا ہے، وہ میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا. فی الحال ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ صرف سمبل کو یاد رکھنا ہے آپ نے کہ ڈالر سائن کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسٹرنگ کے لیے، یا پھر ویریبل کے نام کے ساتھ میں پرسنٹیج کا سمبل لگا دوں. اس کا مطلب یہ انٹیجر ویریبل ہے. انٹیجر تو آپ کو پتا ہوگا کہ پھر اس میں پوائنٹ والی ویلیوز نہیں آ سکتی. اگر ویریبل کے نام کے ساتھ میں سائن آف ایکسکلیمیشن لگا دوں، یہ سمبل انڈیکیٹ کرے گا کہ یہ سنگل پریسیجن ویریبل ہے. اس کی ڈیٹا ٹائپ سنگل پریسیجن ہوگی. اور اگر میں ویریبل کے نام کے ساتھ ہیش کا سمبل لگا دوں تو میں کہوں گا ہیش کا سمبل انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کی ڈیٹا ٹائپ ڈبل پریسیجن. تو یہ بھی کل ہم پڑھیں کہ سنگل پریسیجن کیا ہوتا ہے، ڈبل کیا ہوتا ہے، انٹیجر کیا ہوتا ہے. یہ کل کے ہمارے ٹاپک میں ڈیٹیل سے میں نے ایکسپلین کروں گا. فی الحال آپ نے آج جو بات یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ ڈالر سائن اگر ویریبل کے نام کے بعد آئے گا تو ہم کہیں گے یہ ویریبل اسٹرنگ ویریبل ہے. اگر ویریبل کے نام کے بعد پرسنٹیج کا سمبل آتا ہے اس کا مطلب یہ انٹیجر ویریبل ہے. اگر ویریبل کے نام کے ساتھ سائن آف ایکسکلیمیشن کا سمبل آتا ہے تو اٹ مینز یہ سنگل پریسیجن ہے. اور اگر ہیش کا سمبل آتا ہے تو یہ ڈبل پریسیجن ہے. تو یہ جو ڈالر سائن، پرسنٹیج، سائن آف ایکسکلیمیشن اور ہیش کا سمبل ہے انہیں کہتے ہیں ٹائپ ڈیکلیریشن کریکٹرز. آپ کی بک میں آگے ایک ٹیبل بنا ہوا اس میں ان چاروں سمبلز کو لکھ کر بتایا گیا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو کل انشاءاللہ مزید اس کا جو ویریبل کا تھرڈ پارٹ ہے ٹائپس آف ویریبل وہ ہم پڑھیں گے جس میں یہ ساری چیزیں میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا. تھینک یو سو مچ.